जी एक बार फिर हाज़िर हैं सुबह गम में। और जो आज का सवाल है नए नाज़रीन के लिए फिर दोहरा दूँ, आपकी स्क्रीन पर भी है कि आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस जंग में शहीद हुए। और आज 18 सफ़र आपका यौम शहादत है। ये जंग 37 हिजरी 18 सफ़र को आज के दिन आप शहीद हुए हैं और इस जंग का नाम आपने बताना है। और जो आज का टॉपिक है हमारा, आज का मौजू रियाकारी, दिखलावा, शो ऑफ, इस हवाले से बात जारी है। और एक फरमान जो ब्रेक पर जाने से पहले हम शेयर कर रहे थे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो खुदा के लुत्फ़ व करम की वजह से गाफिल हो जाते हैं। अच्छा, पहले हिस्से में हमने बात की, अब दूसरा हिस्सा इसमें जैसे प्रोग्राम में हम इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे कि ये ना हो कि बाज़ लोग जो इस लेबल की वजह से, जैसे कल हमारे एक भाई ने बताया कि उन पर लेबल या छाप लगने के डर की वजह से वो कोई नेक काम करना छोड़ दें। यानी फ़र्ज़ कि हम बहुत से लोग ऐसे देखते हैं, किसी भी मस्जिद या किसी भी इमाम बारगाह में जाएँ, ज़ाहिर है वहाँ पर नज़्म व ज़ब्त या वहाँ के उमूर को संभालने के लिए कुछ लोग, या उसको कमेटी का नाम दे दिया जाता है, या कुछ लोग आपको थोड़ा सा आगे नुमायाँ नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश अगर तो है कि वो लोगों को मुतासर करें, वो अलग बात है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग उसमें वही होते हैं कि जो बिल्कुल खुलूस नीयत के साथ अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम को राज़ी करने की कोशिश में ये तमाम एहतमाम कर रहे होते हैं। मसाजिद में अगर कोई सफाई कर रहा है और कोई भी अगर आपको नज़र आ रहा है कि आप न्याज को तकसीम करते हुए कोई नज़र आ रहा है, उसका एहतमाम करते हुए कोई नज़र आ रहा है, कोई अलम पाक ऊपर लगाते हुए अगर आपको कोई नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो ये इस डर की वजह से ये काम करना, खुदा न खास्ता वो ये ना छोड़ दे कि लोग मुझे कहेंगे कि ये बार बार ये कितना जी ये तो जब भी मिलता है और ये बहुत आगे आगे नज़र आ रहा होता है। तो ये आपके अपने दिल का मामला है। अगर आप खुलूस नीयत के साथ सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो लोगों के कहने का डर आपको नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ लोग अगर ये उनको नज़र आऊँगा दोबारा ये सब कामों को करते करते पेश नज़र आऊँगा, तो फिर लोग मुझे ये ना समझे कि रियाकार है या शो ऑफ कर रहा है। अगर आपके दिल की नीयत साफ़ है, आप सच्चे दिल से वो काम कर रहे हैं, कुछ भी एहतमाम कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के कहने पे हरगिज़ वो नेक काम करना छोड़े नहीं। तो ये भी एक पहलू था जिसकी बात होना ज़रूरी थी। एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी बिस्मिल्लाह, अली जान शाह साहब। मजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, मेहरबानी। बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है। जी जो मैं समझता हूँ कि एक होती है भाई पूरी कहानी सुना देना और एक होता है नुक्ता। ठीक। तो नुक्ते की बात यह है कि जिस काम में भी हम ऐसे मुसलमान, मोमन, शिया जो भी कहें, जिस काम में भी नफसानी ख्वाहिश शामिल है वो ही रियाकारी है। ठीक है। और जो खुलूस नीयत से है वो इबादत खुदा में जाता है। सही। लेकिन एक चीज जो है ना, ये इस चीज का हम फैसला नहीं कर सकते कि अगर कोई काम कर रहा है उसकी नीयत क्या है, उसके अंदर नीयत का हाल खुदा और रसूल ही जानते हैं। बेशक। लेकिन ये कहा गया, मैंने कल भी एक बात कही थी कि इसमें बहुत ही बारीक लाइन है, इतनी बारीक है कि उसको तर्क करना हर इंसान के ज़हन का के बस में बात ही नहीं है। सही। कि उसको कैसे तर्क किया जाए। तो बात यही है, जो रियाकारी करते हैं या दिखावा करते हैं उनसे आप सुनेंगे कि अगर कोई मजलिस कराता है ना, तो फिर आजकल वो कहते हैं कि मेरी मजलिस हो रही है। मेरी मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग कहते हैं मेरी मजलिस हो रही है जी, हमारे गांव की मजलिस हो रही है जी। बात ये है कि ये एक अब गांव के नाम को या मोहल्ले के नाम को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, ये चीजें जो है ना, हमें इन पर तवज्जो जरूर देनी चाहिए। हर इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और खुलूस नियत की तरफ इंसान को कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमाता है कि अगर आप मेरी तरफ कोशिश करेंगे तो मैं अपने रास्ते तुम्हारे लिए खोल दूंगा। माशाल्लाह। सही। तो अगर हम खुलूस नियत से उसके हुजूर में ये इल्तिजा करेंगे कि मौला हमें रास्ता, सीधा रास्ता जो है उस पे कायम कर दे और उसकी तरफ हमें चला दे और हमारी रहनुमाई फरमा, अगर हादी और मुर्शिद उस रब्बुल इज्जत को हम मान लें तो वो अपने रसूल रहमतुल्लिल आलमीन और उनकी आल पाक के जरिया से
ان کے صدقہ سے ہمارے دلوں کو تمیز دے دے گا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. اب جب انسان کے ذہن میں ہزاروں ایک اتنی بزی ٹریفک ہے انسان کے ذہن میں سوچوں کی کہ خدا ہی جانے انسان خود بھی نہیں گن سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ایک تمیز وہ فرقان یہ عطا کر دے گا کہ جو شیطانی سوچ ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیطانی سوچ ہے, اور جو رحمانی سوچ ہوگی وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ رحمانی سوچ ہے. تو نیگیٹو اور پازیٹو میں ہمیشہ یہ ایک جو جنگ جاری ہے ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں, اس جنگ سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. ہم ایک ریفری کی خود کو ایک ریفری کی حیثیت دے دیں گے کہ ہمیں بری سوچ آنے والی شیطانی سوچ نظر آئے گی, اور جو اچھی سوچ آ رہی ہے رحمانی سوچ نیک سوچ وہ رحمانی سوچ نظر آنے لگے گی, اور ہم فیصلہ کر سکیں گے. اور پھر ہم راستہ جو ہے نا صراط مستقیم سے نہیں ہٹ سکیں گے, کیونکہ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مسجدوں میں بیٹھوں گا یا امام بارگاہوں میں بیٹھوں گا یا کہیں اور, اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ٹھیک ہے. تو ایک بات جو ہے یہ واضح ہے, اہل سنت کے خوش عقیدہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں. انہوں نے جو روح تہجی ہیں ان میں سے جو 14 انہوں نے نوری لفظ جو نکالے ہیں, ظلماتی کو الگ کیا اور نوری کو الگ کیا, تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی فکرہ بنتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی ہی صراط مستقیم ہے. جزاک اللہ. تو اب کسی بھی فرقے میں کوئی بھی ہو جو علی کے فضائل سن کر کفر کے یا شرک کے فتوے لگانے شروع کر دے وہ بھی گیا. اور جو ایک چیز ہے کہ اگر خدا اور رسول کے سوائے مولا کائنات علیہ السلام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, تو پھر ہمارا جو علم ہے ہم کیا ہیں, کیا پتی کا شوربہ. تو ہم کیا ہے, ہم کیسے مولا کا, اب مولا کا کوئی فضائل اگر بیان کرتا ہے میرے پاس اگر اس کے مقابلے میں کوئی دلیل ہے تو میں دلیل دوں, نہ کہ میں ان تکفیریوں کی طرح کفر و شرک کے فتوے ٹھوکنے شروع کر دوں کہ یہ مشرک ہو گیا جی یہ کافر ہو گیا. بھائی تمہارے پاس کیا کرائٹیریا ہے جس کے ذریعے سے تم کفر و شرک کے فتوے دے رہے ہو؟ یا تو دلیل دو نا. ایک بندہ ہے وہ قرآن پاک کی آیت سے تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جو انسان اللہ کی صفتیں کرتا ہے اس سے وہ اعلیٰ ہے, اس سے وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے. وہاں تک تمہاری رسائی نہیں کہ اصل میں حقیقت اس کی کیا ہے. تو جو صفتیں ہم بیان کرتے ہیں اگر اللہ ان سے اعلیٰ ہے تو اگر کوئی یہ قرآن کی آیت ہے تو اس پر کفر و شرک کے فتوے بتا دینے یہ بات اچھی نہیں ہے. شکریہ بھائی. چلیں جی, میں نے پورا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے صبح غم کا, صبح ہدایت کا, تھوڑی بھڑاس بھی لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاہ صاحب آپ نے کچھ ٹریک سے ہٹ کے یا موضوع سے ہٹ کے بھی بات ہوئی ہے, کوئی بات نہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فروغ بھائی, محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. بہت مہربانی محمد علی صاحب لندن سے. تھینک یو ویری مچ. آج پھر ٹاپک لے آئے. چلو جی جی, کیونکہ کل بھی مجھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے یاد آئے تھے, تو وہ تو ہر روز یاد آتے ہیں لیکن آج بھی یاد آتے ہیں جس طرح جب بھی اس طرح کے ٹاپک آئیں. تو دیکھیں پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا جتنی بھی امت ہے. کل ہماری ملالہ بیٹی اور جو کلاش بھائی تھے اپنا بھارت سے, انہوں کو کل تمغہ ملا ہے اور ہم بہت خوش ہوئے. اور ملالہ بیٹی کی سپیچ سن کر تو فروخ بھائی میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور فخر سے میرا سر بھی بلند ہو گیا, کیونکہ جو ریاکاری کرنے والے لوگ تھے ملالہ نے کل ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو محسوس ہو گیا ہو. تو آج ٹاپک ملالہ کا تو نہیں ہے لیکن ہم چلو میں نے ذکر کر دیا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں کہ فروخ بھائی مجھے آپ دیکھیں اللہ اکبر کی جب اذان کی آواز آتی ہے ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ایک امام کھڑے ہوتے ہیں. امام صاحب جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دی, ہم بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. امام صاحب نے 274 سے لے کے 280 سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, سلام پھیرا, آ گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ آج گھر میں بیٹھ کے
سورہ بقرہ کی 274 آیت مبارکہ سے لے کے 280 تک پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر ہم سب کو انکلوڈنگ می مجھے پتا چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے ایک ریاکاری دکھلا رہے ہیں یہ تعالیٰ کو. اسی لیے ہم آگے بھی نہیں جا رہے. عمران صاحب کی ایک میں بات کوٹ کروں گا. عمران صاحب کہتے ہیں کہ 4 حلقے کھول دو اور یہ آپ کو پورے کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پتہ چلے گا کہ حکومت پاکستان کتنے پانی میں ہے، کتنے اس کے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں پر انشاءاللہ چیلم کے بعد انشاءاللہ یہ سیاسی ساری ہم کریں گے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پوری امت میں 4 مسجدوں کے ان کے اکاؤنٹنٹ، ٹرسٹی اور علماء دین لے آئیں اور ان کے حلقے کھول دیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. بہت شکریہ محمد صاحب، ٹائم دینے کا بہت مہربانی، بہت شکریہ. اور جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. چلیں ان کی کال ڈراپ ہوئی جی. اور کچھ ہم دائیں بائیں ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں. یہ انشاءاللہ چیلم کے بعد جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، نوبل پرائز کیوں ملا، کس کو ملا، کیسے ملا، اور پھر یہ جو حلقوں کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ سیاسی ایشوز پہ بات کریں گے چیلم کے بعد. لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. مولانا ملک یعقوب صاحب ہمارے ساتھ. ایام ازاں کی تعزیت ہے آپ جزاک کی وساطت سے زمرہ مومنین و مومنات، جزاک اللہ. دنیا انسانیت اور عامہ ساری علیہ السلام کی خدمت میں. محرم مستخب گزر گیا، اب سفر کے دن جا رہے ہیں. جی ہاں. آپ کا موضوع ریاکاری ہے. جی ہاں. دیکھیں فاروق بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ اللہ کی ذات کرے گا صحیح کہ یہ عمل کسی کا ریاکاری میں تھا یا اللہ کی خالص قربت کے لیے تھا. ٹھیک ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو فیصلہ کرنے والے؟ ہاں یہ ضرور ہے جی کہ ہر انسان جو عمل کرتا ہے اس کو اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور پھر جو اس سے دیکھ کر اپنے طرز عمل کو بدل کر نیک راہ پر آتا ہے اس کا بھی فائدہ اسی کو ہوگا. اس لیے ان باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے. مجھے مولا کائنات کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. بسم اللہ. کہ حضور جب معراج سے واپس تشریف لائے تو ایک خلت نورانی تھی. اس کے لیے حضور نے سوال کیا ہر صحابہ سے کہ جو میرے اللہ کے سوال صحیح جواب دیتا یہ خلت نورانی اس کے لیے اللہ نے بھیجی ہے. ہر قابل ذکر صحابی جو مسجد نبی میں آتا رہا، مولا پوچھتے ہیں کہ اگر مومن انسانوں کے اعمال آپ کے سپورٹ کیے جائیں تو آپ کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ تعلق، آپ کا رویہ کیا ہوگا. ہر آدمی اپنے اپنے علم و فکر کے مطابق جواب دیتا رہا. جب مولا کائنات تشریف لائے تو جناب رسالت مآب نے ان سے پوچھا علی اگر انسانوں کے اعمال آپ کے سپورٹ کیے جائے آپ کو تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں ان کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا. سبحان اللہ. لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا. واہ واہ واہ. تو حضور نے فرمایا کہ یہ خلت تمہارے لیے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی کے اندر اصل میں بات یہ ہے فاروق بھائی کہ ہم نے اصل میں راستہ چھوڑ دیا ہمیں تاریخ علیہ السلام کا. صحیح ہے. یہ دنیا انسانیت کے نمائندے اللہ کے طرف سے ان کی ہادی اور مادی بن کر آئے تھے تاکہ تمام دنیا انسانیت کو نیکی کا راہ دکھائیں. بالکل صحیح. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جنجالی بحثوں میں پڑ گئے. دیکھیں 1400 سال سے آزاداری کا سلسلہ چل رہا ہے. صحیح. لوگ اسی آزاداری سے دیکھ کر امام علی مقام کی طرف رغبت فرما رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. بعض لوگوں کو تو ابھی تک پتہ نہیں کہ واقعہ کربلا ہوا کیا. بالکل کون کربلا میں ادھر تھا ادھر کون تھا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں واقعہ کربلا کی متعلق پتہ ہی نہیں. صحیح. اور عامہ تاریخ علیہ السلام کی سیرت کا بھی پتہ نہیں. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کی وساطت سے ضرور عرض کروں گا. جی ضرور. کہ ایک بات بڑی ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے لیے اللہ نے حج کا موقع میسر فرمایا جی کہ انٹرنیشنل قسم کی کانفرنس ہو جائے کہ تاکہ مسلمانوں کے آواز کے متعلق مل بیٹھ کر اکابرین سوچیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اپنے خلاف جو دشمنی اپنے پرائے دشمنی کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. اور یہی حال ہمیں عاشور کے دن ملتا ہے کہ پوری قوم ان 10 دنوں میں بلکہ 40 دنوں میں مل بیٹھ کر مجالس منعقد کرتی ہے. سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے خلاف جو ہمارے اپنے مسلمان اور دشمن برسک پیکار ہے ہم اس کا سد باب کیا کر سکتے ہیں. اور ائمہ تاریخ علیہ السلام کی صحیح تعلیم
کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے اعمال ٹھیک ہو جائیں. لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہر سال جنجالی بحثوں میں پھنس جاتے ہیں. مجھے 25 سال ہو گئے یہاں برطانیہ میں آئے ہوئے. جی آپ بھی گواہ ہیں. جی ہر سال جو خطیب آتے ہیں باہر سے جی وہ ایک نیا موضوع کھول دیتے ہیں. ایک وقت تھا جب اس بات پر بحث چل رہی تھی کہ اشہد ان علی ولی اللہ جزء اذان ہے یا جزء ایمان ہے. ٹھیک. عامہ تاریخ کے نائبین کا فتویٰ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ قربت کی نیت سے پڑھنا چاہیے, جزء کی حیثیت سے نہیں پڑھنا چاہیے. خیر پڑھنا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد پھر دوا ایک فیصلہ آ گیا کہ شہادت صاحب کا پڑھنی چاہیے. یہ ساری جنجالی بحثیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ امام عامہ تاریخ ہمیں نماز اور اذان کی باتیں میں نہیں بتا کر گئے. یہ صرف خطیب حضرات لفظوں کے جادوگر ہمیں الجھا کر چلے جاتے ہیں. پورے سارا سال جو ہم میں ہوتے ہیں وہ ضائع چلی جاتی ہے. میری ہر دفعہ یہ گزارش ہوتی ہے کہ خدا را ملت تشیع کے محبان آل محمد اکابرین اور خطبہ اور علماء حضرات مل کر بیٹھیں اور ایک سپریم کونسل بن جائے جو ہر سال جب جائزہ لے کے کس مرکز میں کون مولوی آ رہا ہے, کون خطیب آ رہا ہے, وہ کس موضوع پر بول رہا ہے, اور ان منتظمین کو پابند کیا جائے کہ صرف محمد و آل محمد کا ذکر کیا جائے. لوگ دوسروں کے مقدسات کو نہ چھیڑا جائے تاکہ معاشرے میں خوف, فساد, فتنہ نہ پھیلے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہو رہی. میری دعا ہے مجھ سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے اور امام علی مقام کے مقصد شہادت عظمیٰ کی جو اصل میں فکر کربلا ہے, درس کربلا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک قطعہ پڑھوں گا. بسم اللہ. کہ حسین سچائی ہے, وفا ہے, حسین صبر ہے, رضا ہے, احاطہ خانہ الہی, چراغ خانہ مصطفیٰ, خدا کے قانون کا خلاصہ, رسول کی شرح زندگانی, نظام جمہوریت کا بانی, ملوکیت کا غنیم اول, نظام جمہوریت کا بانی, گناؤں کیا کیا خطاب اس کے, مرید ہیں انقلاب اس کے. کاش اگر ہم آزادار فکر کربلا کو اپنی فکر بناتے اور کردار کربلا کو ہم اپنا کردار بناتے تو آج دنیا میں بہت بڑا عظیم انقلاب پیدا ہو سکتا. بہرحال اب بھی ہمیں اپنے اپنے گربانوں میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک امام علی مقام کے افکار اور ان کے کردار کو اپنا رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں. التماس دعا کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ذہن میں رہے کہ جس دین مبین کی خاطر جناب زینب صلوات اللہ علیہ جس نے اپنے گھر کا سیر بھی جی بھر کر نہیں دیکھا تھا, کربلا سے کوفہ اور کوفہ بہت بڑی قربانی, 1400 میل کا سفر ننگے سر کیا ہے. اس دین مبین کی حفاظت کریں اور اس دین مبین کی تبلیغ صحیح معنوں میں کریں تاکہ ہم قائم میں تاریخ کے علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو سکیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا سلامت رکھیں. بہت شکریہ مولانا ملک یعقوب صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین, انہوں نے ایک علم کی بات بھی کی اور اپنے تجربے کی بات بھی کی ہے اور بہت اچھا پیغام ان کا. ان کے بعد ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں مرتضیٰ قاسم بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ. جی فاروق بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس چینل کے لیے, ہدایت ٹی وی کے لیے اور آپ کے پروگرام صبح کے لیے. اور سوال کا جواب دینا چاہوں گا میں کہ یہ جنگ صفین تھی جو حضرت علی علیہ السلام اور علیہ کے درمیان صفین کے مقام پر جو یہ جنگ ہوئی تھی, اس میں جناب حضرت اویس کرنی شہید ہوئے. ٹھیک ہے. اور بات جو آج کا ٹاپک تھا ریاکاری کے مطابق, جی ریاکاری کے بارے میں, تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم خود اپنے اعمال کو حقارت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ریاکاری بہت عام ہو چکی ہے. بالکل صحیح. ہم اگر کسی پر احسان کر دیتے ہیں تو اس کو احسان کو جتلا کر اپنی نیکی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے یہ سب سے جو میں ضروری بات کرنے کو, امام زین العابدین علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ امام کا ایک رشتے دار امام کے پاس آتا ہے اور آ کر امام کو کہتا ہے کہ آپ کیسے میرے رشتے دار ہیں کہ میں آپ کے پاس رستے سوال بلند کرتا ہوں مگر آپ میری مدد نہیں کرتے. تو امام اس کو جواب نہیں دیتے, امام مسکرا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ روز آتا ہے اور پھر اگلے دن وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مولا آپ کیسے میرے رشتے دار ہیں
کہ ایک وہ شخص ہے جس کو میں جانتا نہیں اور وہ میری رات کو آ کر امداد کرتا ہے, اور ایک وہ شخص ہے, ایک اور آپ میرے رشتے دار ہو کر آپ میری مدد نہیں کرتے. امام پھر اس بات کو مسکرا کر ٹال دیتے ہیں, اور یوں ہی سلسلہ چلتا رہا. اور وہ وقت آیا کہ پھر جب امام زین العابدین علیہ السلام انہوں نے جب دائی اجل لبیک کہا تو اس وقت رونے والوں میں سب سے زیادہ بلند شخص کی آواز تھی, کہ اس کو تب پتا چلا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے جو رات کی تاریکیوں میں آ کر میری مدد کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے پیروی کریں اور امام سنت امام کو کریں, اور ریاکاری اور دکھاوے سے ہم دور رہیں. الہی آمین. جزاک اللہ بھائی, بہت شکریہ, بہت مہربانی مرتضیٰ صاحب, اللہ حافظ. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی شاہ صاحب خوش آمدید. جی میں نے فون اس لیے کیا تھا, وہ جواب دیتا ہوں, بھائی صاحب نے دے دیا جواب آپ کو, کہ عاشق رسول جو تھے وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے. مہربانی. تو دوسری بات میں ایک مختصر سی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چوتھے پارے میں ایک آیت پاک ہے, وہاں پہ خدا تعالیٰ وہ بزرگ خدا فرماتا ہے کہ میرا پہلا گھر جو ہے وہ عالمین کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے, مکہ میں جو ہے کہ مکہ کا لفظ ہے وہاں قرآن میں, تو یہاں برکت ہے عالمین کے لیے. تو کعبہ جو ہے یہ اللہ کا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے عالمین کے لیے, لیکن جو ہدایت کعبے سے دینے کے اہل تھے ان کو لوگوں نے وہاں سے اتنا دور بھیجا کہ کوئی کربلا میں چلے گئے, کچھ صبرہ میں چلے گئے, کچھ مشہد میں ہیں اور کچھ مدینے میں. تو جو ہدایت دینے والے تھے انہوں نے اللہ کے گھر سے ان کو دور کر دیا لوگوں نے, اور انہیں دور لے جا کر شہید کر دیا اب کیا میدانوں میں. تو اب جو لوگ جاتے ہیں, سرکار کی حدیث ہے کہ حسین علیہ السلام کے بارے کے مصباح الہدا ہے, یہ ہدایت کا ایک چراغ ہے. تو ہدایت اب کربلا میں ہے, اس لیے لوگوں کا رخ جو ہے وہ کربلا کی طرف زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ہدایت اور ہدایت کے چراغ اور کعبہ ایک جگہ ہوتے تو آج مسلمان اس ضلالت میں نہ ہوتا. شکریہ. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی. جی اور علی جان شاہ صاحب کے بعد ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو آ چکے, بات کریں. السلام علیکم جناب فاروق بھائی. وعلیکم السلام. جی اب مطلوب صاحب برمنگھم سے. جی مہربانی مہربانی. ماشاءاللہ میں نے ابھی بھی لگایا تو مولانا ملک صاحب کی باتیں سنی ہیں, ملک یعقوب صاحب کی ماشاءاللہ بہت اچھی. تو یہ جو آپ کا سوال ہے عاشق رسول, یہ سچے عاشق رسول حضرت اویس قرنی قرن کے رہنے والے تھے, جو کہ میرے نالج کے مطابق اس میں یمن میں واقع ہے جگہ. تو ان کا بہت لمبا چوڑا قصہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے, اور ان کا بڑا انتظار کیا تھا کہ مولا نے فرمایا ہوا تھا جناب مالک اشتر کو, اور تو انہوں نے بہت انتظار کیا. تو یہ وہاں پہ جو ہے نا شریک ہوئے. شریک ہونے کے بعد جنگ صفین میں یہ شہید ہوئے, اور ان کا روضہ بھی میں خود بھی زیارت کر کے ہوں, ایک طرف جناب حضرت عمار یاسر اور ایک طرف یہ حضرت اویس قرنی سوئی رہے تھے. تو میں نے ابھی سنا ہے, ابھی دل روتا ہے کہ ملاؤن تکفیریوں نے اللہ نے غارت کرے, انہوں نے ان کے روضے مبارک کو جو ہے نا نقصان پہنچایا, بلکہ مطلب گرا دیا ہے. تو خداوند بزرگ متعال ایسے عاشقان رسول کے نقش قدم پر چل کے تو توفیقات مرامت فرمائے کہ ایسے سچے عاشق رسول کے جو ہیں ان سے محبت اور مودت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو یہ وہاں پہ تو بڑی مہربانی, بہت شکریہ. خدا حافظ. مطلوب حسین صاحب برمنگھم سے, آپ نے سوال کا جواب بھی دیا. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب, بہت مہربانی بہت مہربانی. جناب آپ لوگوں کا پروگرام سن رہا ہوں, میں آپ کو دعائیں بھی دے رہا ہوں کہ کتنی اچھی اچھی باتیں ہم سب لوگ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دکھلاوے کی عبادت کی وجہ سے جی
हम लोग ना अल्लाह ताला ना अहले बैत ना अल्लाह ताला के रसूल को का नजारा देख सकते हैं। सही बात। जैसे मैं शेर भी कभी कभी पढ़ता हूँ कि बनावट हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के सुलू से, क्या बात, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वाह वाह। हम लोग दिखावे की इबादत कर रहे हैं, हाँ। जिसकी वजह से अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत नजर नहीं आते, जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं हर जगह पे हूँ लेकिन आपको नजर नहीं आता। आपने कामों की वजह से, आप जो काम करते हैं इसकी वजह से आप मुझे नहीं दे सकते। अल्लाह ताला का नजारा चांद में, सूरज में, दिन में, रात में, बल्कि दुनिया की हर चीज में अल्लाह ताला का नजारा है। लेकिन हमारी दिखलावे की इबादत ये है कि हम 0/0 है। जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिन्होंने ईमान लाया, वो तो बोलते कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के रसूल ने बात की, तो जिन्होंने ईमान नहीं लाया वो बोलते थे कि ये जादूगर है। कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि इज्जत सिर्फ मेरी और मेरे रसूल की है और अहले बैत की। अहले बैत मीन जो अल्लाह ताला के नबी से प्यार करते हैं जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों को कलमा पढ़ के अकले आ जाए कि हम नबी की ताबेदारी में आ जाए, अहले बैत की ताबेदारी में आ जाए। तो जनाब इसी के साथ जल्दी जाता हूँ और आपको जनाब को अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी। मोहम्मद याकूब साहब आपकी कॉल का शुक्रिया, लंदन से आप शामिल हुए। नाज़रीन आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, हम अपनी इस्लाह के लिए ये जो आज का टॉपिक है इसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं, रियाकारी दिखलावा, जो कल भी हमारा टॉपिक था। मज़ीद आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।